बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। शाह ज़ंजानी EQ वेब TV की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक नहायत ही अहम लतीफ़ नुक्ता यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की खिदमत में मैं हदिया करने जा रहा हूँ। आप मेरी लतीफ़ सी गुफ्तगू को अगर आखिर तक मुलाज़ा फरमाएंगे तो यकीनन आप मेरे हम ख्याल बन सकते हैं, और अगर आप मेरे हम ख्याल बन गए तो यकीनन आपने एक बहुत बड़ा नेशनल हमारा जो कौमी मसला है इसमें आप जो उलझन है इसकी सुलझन में आप एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपके और मेरे बस में अगरचे कुछ नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात या फिर जो हुक्मरान होते हैं उन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इससे पहले कि मैं वो मकसद बयान करूँ, एक मैं छोटी सी आपको जो फ़ी ज़माना कहावतें चल रही होती हैं। आपने देखा होगा कि एक मशहूर मक़ौला है कि लोग चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, और सूरज जब सुबह तलू हो रहा होता है तो बहुत ही भला मालूम होता है, और फिर तलू के बाद अपने अरूज पे 12 बजे, और फिर एक वक्त आता है कि ये गुरूब हो जाता है। इसी तरीके से आज ज़ुल्हिज्जा है। यूँ तो मुसलमान पूरी दुनिया में इस ईद के चाँद का, बल्कि हर ईद के चाँद का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं, और परवरदिगार ने हमें ये आज ज़ुल्हिज्जा का वो चाँद दिखाया। आसमान पे जो हमने चाँद देखा उसकी आप तस्वीर अपने जहन में फ़ोकस करें, इसी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले कुदरत कितनी मेहरबान है कि कुदरत ने आसमान पे जो सूरज चाँद सितारे बनाए हैं, इरशाद बारी ताला हमने कोई खेल तमाशे के लिए नहीं बनाए। सूरज 12 मंतक़ातुल बुरूज में एक पूरा चक्कर मुकम्मल करता है, तो यूँ एक हमारा सोलर एक ईयर्स मुकम्मल हो जाता है, साल मुकम्मल हो जाता है। इसी तरीके से चाँद भी 12 मंतक़ातुल बुरूज में पूरे महीने में 29 या 30 दिन में घूम जाता है, एक नया चाँद तलू होता है। जो नया चाँद तलू होता है उसे हम हिलाल, रोज़ हिलाल कहते हैं, और पूरी दुनिया में चाँद देखे जाते हैं। और दुनिया में अगर तमाम जंतरियाँ गायब हो जाएँ, खुदा न खास्ता कोई तूफ़ान नूह जैसी बात आ जाए और दुनिया दोबारा एक इर्तिकाई मनाज़िल तय करे, तो तकवीम बनाने के लिए, जंतरी बनाने के लिए जो भी उस वक्त के या आज के जितने भी साहिब इल्म हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कुरान फहमी रखने वाले लोग हैं, बड़ी आसानी से चाँद के तलू से यकम की रोज़ हिलाल की तारीख़ से अपने कमरी महीने का आगाज़ बड़ी आसानी से कर सकेंगे, और करते हैं। इस मरतबा जो ईद है ये हमने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा देखी है कि हज का सीज़न है और काबा में वो रौनक नहीं है जो हमेशा होती है। मुसलमान पूरी दुनिया में उदास हैं, और पाकिस्तान से बहुत सारे बहन भाइयों ने जो हज के लिए ख्वाहिश ज़ाहिर की, अल्लाह ताला उनकी नीयतों को उन्हें अजर अता करे। जो गुफ्तगू मैं करने जा रहा हूँ वो मैं हदिया करने जा रहा हूँ पूरी कौम को। मेरी बात आप अपने ज़हान में, अपने कानों में समात फरमाएँ, कोशिश करें अपने ज़हनों में, और इस नुक्ते में बात एक नुक्ते की है, अगर आपकी वो फ़हम व फ़रासत में आ जाए तो यकीनन आप देखिएगा कि इससे हमारी जो कौमी नेशनल मसाइल हैं, हमारी जो इज़्ज़त और तौक़ीर है, उसमें भी बहुत सारा इजाफ़ा हो सकता है। आज हम बात करेंगे दुनिया के मुख्तलिफ़ फ़्लैग्स की, और चूँकि दुनिया के 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, सबका तो हम जिक्र नहीं कर सकते। हम जो सुपर पावर है आज की अमेरिका, इसका अगर झंडा देखें तो उस पर हमें 52 सितारे नज़र आते हैं जो उसकी 52 रियासतों की निशानदेही करते हैं। इसी तरीके से जब हम चाइना का फ़्लैग देखते हैं तो उस पर हमें 5 सितारे नज़र आते हैं, और रंग उसका सुर्ख है, ये सितारा बरीक से मंसूब है। और इसी तरीके से जब हम टर्की का फ़्लैग देखते हैं तो उस पर हमें भी एक सितारा और एक चाँद नज़र आता है। अब ये ज़हान अपने बिल्कुल अपने सामने रखें
اور اسی طریقے سے ہمارا جو برادر اسلامی ملک ہے سعودی عربیہ، اس کے جھنڈے پہ بھی کلمہ طیبہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ دنیا کا وہ جھنڈا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے یہ جھنڈا سر نگو نہیں ہوتا۔ یہ عظمت اور بزرگی ہے اس جھنڈے کی جو اس پہ پاک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ہمارے برادر ملک ایران کا، تو اس کا جھنڈا دیکھیے، انقلاب ایران کے بعد اس جھنڈے پہ اس کے 3 رنگ ہے، سبز، سفید اور سرخ، اور درمیان میں اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے، اور اوپر کی اور نیچے کی جو پٹی ہے اس پہ تسلسل کے ساتھ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارنامہ کلام ہے اذان کا، اللہ اکبر، اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، اور پوری دنیا میں اذان گونج ہوتی ہے۔ یہ نغمہ خدا ہے جو آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے، آپ کے قریب کو مسجد ہے تو 5 وقت جب فضا میں اذان گونجتی ہے اللہ اکبر، تو یہ نغمہ خدا ہے جو ہمارے کانوں میں بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، اور اس کو سننے میں بھی ہمیں بہت اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان کے فلیگ کی، جھنڈے کی، تو ہمیں بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے پاکستان کا جھنڈا سبز، ہم اسے ہلالی پرچم کہتے ہیں۔ اس وقت جب یہ جھنڈا، اس وقت کی جو وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، انہوں نے یہ جھنڈا نیشنل اسمبلی میں جو لہرایا، کراچی میں اس وقت تھی جب پاکستان بنا 15 اگست کو، تو تب سے ہمیں یہ جھنڈا بہت ہی پیارا اور بھلا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بنانے والوں نے اتنی جلدی وہ جھنڈا بنا دیا کہ اس جھنڈے میں اگر آپ غور و فکر کریں تو اس جھنڈے میں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ رویت ہلال، چونکہ اسلام کا ہر تہوار چاند سے شروع ہوتا ہے، جب چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ ایک رویت ہلالی چاند ہوتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کا جو جھنڈا جب پاکستان بنایا گیا تو اس میں ہلالی چاند نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس چاند کی آخری تاریخوں کا، اسے ہم وبال بھی کہتے ہیں، وبالی چاند بھی کہتے ہیں، اور آخر میں امابس کی راتیں آ جاتی ہیں، وہ 27، 28، 29 ہو سکتی ہے، یا 28، 29، 30 ہوتی ہے، کہ جب چاند بالکل نظر نہیں آتا، اور اس کے بعد پھر ایک نیا چاند جنم لیتا ہے اور ایک نئے مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بات جو میں نے آپ کو ہدیہ کر دی وہ بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان ہمارا وطن عزیز ہے، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، ہمیں اپنی دھرتی ماں سے محبت ہے، اور ہمیں اپنے سبز ہلالی پرچم سے بھی محبت ہے۔ لیکن اس پرچم میں جو چاند بنا ہوا ہے یہ ہلالی چاند نہیں ہے، رویت ہلال کا چاند نہیں ہے، طلوع والا چاند نہیں ہے۔ چاند 1 سے لے کے 14 دن تک چڑھتا ہے، اسے ہم 14ویں کا چاند کہتے ہیں، اسے انڈین لوگ پورنماشی بھی کہتے ہیں، فل مون بھی اسے کہا جاتا ہے، جب پوری روشنی نظر آتی ہے اور اس وقت سمندر میں ایک جوار بھاٹا آ رہا ہوتا ہے، اور پھر چاند 14 کے بعد آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ گھٹتے جو اس کی آخری پوزیشن بن جاتی ہے، یہ وبال کا چاند ہوتا ہے۔ اور یہی چاند پاکستان کے جھنڈے پہ کسی نے بنا دیا، جس نے بھی جھنڈا بنایا یقیناً بڑی محبت سے بنایا ہوگا۔ ان کی اس وقت عقل و فہم و فراست میں ممکن ہے یہ بات نہ آئی ہو، جلدی میں انہوں نے بنا دیا کہ وہ چاند پاکستان کے جھنڈے پہ ہلالی چاند نہیں ہے، وبالی چاند ہے۔ اب وبال آپ کو پتہ ہی کیا ہوتا ہے، اگر ہم پاکستان میں اگر گنتی کرنا شروع کریں تو ہمارا جو ملک 1947 میں بنا تھا وہ 1971 میں آدھا رہ گیا۔ اور میں پچھلے دنوں جب امریکہ گیا ہوا تھا تو میری فلائٹ تھی پاکستان آنے کے لیے، میں نیو یارک ایئرپورٹ پہ تھا، تو عین اس وقت تو موسم خراب ہو گیا، تو اعلان ہوا کہ ایک اسٹروم آنے والا ہے، اور اس کے بعد اسٹروم آیا 50 منٹ کے بعد، اور جو جہاز وہاں پہ رکے ہوئے تھے سینکڑوں جہازوں میں نے دیکھا تو مجھے پاکستان کا دور سے PIA کا پلین نظر آیا، بہت بھلا لگا، بہت اچھا لگا، جس پہ میں نے پاکستان آنا تھا۔ پھر ہم وقت مقررہ سے کچھ 1-1.5 گھنٹہ جب لیٹ ہم جہاز میں بیٹھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ جیسے ہم پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں، اور جہاز ہمیں 13 گھنٹے میں نیو یارک سے لاہور لے آیا۔ اب آج کل دیکھیں PIA پہ بھی ایک وبالی کیفیت آئی ہے جب سے جہاز گرا ہے،
تو وہ جھنڈا جو PIA کی دم پہ بنایا جاتا ہے وہ بھی وبالی جھنڈا ہے۔ اب PIA پہ جو وبال آیا انٹرنیشنل لیول پہ، اگر میں گستاخی نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وبالی جھنڈے کی مانند ہے کہ PIA دنیا کی ایئر لائنیں، PIA نے سنگاپور ایئر لائن بنائی، ایمریٹس ایئر لائن بنائی اور کئی ایئر لائنز بنائی۔ وہ ایئر لائن تو بہت ترقی کر گئی، لیکن ہماری ایئر لائن بجائے ترقی کرنے کے الٹا تنزلی کا شکار ہوئی۔ تو اس جھنڈے کے وبال کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، یہ میرا ایک علمی روحانی خیال تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ آپ اس پہ غور و فکر ضرور کریں، اور میں بڑے ادب سے جو ہمارے 22 کروڑ عوام ہیں ان سے، ہمارے نیشنل اسمبلی اور ہماری چاروں صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبران ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اس پہ غور و فکر کریں۔ ہمارے جو آئین ساز ادارے ہیں، ہماری سینٹ، اس کے علاوہ چاروں صوبوں کے جو گورنر وزراء اعلیٰ ہیں ان سے گزارش کروں گا۔ ہمارے صوبائی وزراء اور مرکزی وزراء سے میں گزارش کروں گا کہ میری اس چھوٹی سی گزارش پہ غور کریں۔ میں عدلیہ کے جو چیف ہیں، ہمارے چیف جسٹس ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ میری اس نقطے پہ غور کریں۔ نیشنل اور صوبائی اسمبلی کے جتنے بھی ممبران ہیں ان سے گزارش کے ساتھ میں ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی دوست میری بات سن رہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے جھنڈے کو بدلا نہیں جا سکتا، میں بدلنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف چاند کی سمت درست کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ہلالی چاند بنایا جائے۔ میں وقت کے وزیر اعظم سے گزارش کروں گا، میں وقت کے جو صدر مملکت ہیں ان سے گزارش کروں گا، ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ہے، ہمارے جتنے اینکرز دوست ہیں ان سے گزارش کروں گا، اور ہمارے وہ علماء کرام، خصوصاً ہماری رویت ہلال کمیٹی کے جو سربراہ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جب چاند دیکھتے ہیں تو آسمان پہ انہیں کیا چاند نظر آتا ہے؟ ہلالی چاند رویت ہلال کا نظر آتا ہے، اور اس کے بالکل برعکس پاکستان کے جھنڈے پہ جو چاند ہے یہ اماوس کا اور وبالی چاند ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ سب ہم غور و فکر کر کے ہم اپنے چاند کو درست کر لیں، ہم اپنے پاکستان کے جھنڈے پہ ہلالی پرچم بنا لیں، اور جو چاند کا وبالی نقشہ اس کو ہم تبدیل کر دیں۔ پچھلے دنوں نہیں بلکہ 19 جولائی لاہور میں ایک اتحاد امت کانفرنس تھی، وہاں پہ مجھے محترم ہمارے جو وفاقی وزیر مملکت ہیں حج کے، پیر نور الحق صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ان کی خدمت بھی میں نے گزارش کی، انہوں نے میری بات بڑی توجہ سے سنی اور انہوں نے حکم دیا کہ آپ مجھے یہ میرے واٹس ایپ پہ یہ بھجوا دیں، اور میں نے ان کے واٹس ایپ پہ وہ میسیج بھی کر دیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آئینہ قسمت میرا اگست کا شمارہ انشاءاللہ 1-2 دن میں آ جائے گا مارکیٹ میں۔ اگست کے آئینہ قسمت کے ٹائٹل پہ بھی میں نے یہ پاکستان کے پرچم کے ساتھ اور دونوں چاند کی پوزیشن دی ہے، ہلالی چاند کی اور وبالی چاند کی۔ آپ خود غور کریں، اور وہ بہن بھائی جو دنیا میں کہیں بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، چونکہ بیرون ملک رہنے والے بہن بھائیوں کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کا جو ہمارا قومی پرچم ہے، اس کے چاند پہ وبال کے چاند کو ہٹا کے اسے ہلال کا چاند بنائیں۔ ہلالی پرچم ہمیشہ سرسبز خوشحالی کی نشاندہی لے کے آتا ہے۔ ایک چھوٹے سے عمل سے پاکستان جو تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان میں جو آئے دن مسائل پریشانیاں ہوتی ہیں، ہلالی پرچم ہونے سے یقیناً ہمارا ملک ترقی کرے گا، خوشحالی لے کے آئے گا۔ اور آج میں نے اپنے دل کی باتیں پوری امت مسلمہ، خاص طور پہ جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو بیرون ملک رہتے ہیں، اور وطن عزیز کے ہمارے جو 22 کروڑ عوام ہیں، ان کی خدمت میں ایک چھوٹی سی سادہ سی بات میں نے آج ہدیہ کر دی ہے۔ یہ ایک نیشنل ایشو کی بات ہے، ایک نیشنل خوشحالی اور ترقی کی بات ہے، اور مجھے یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پہ دی۔ ماضی میں بھی ایک دفعہ میں نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا، لیکن آج کچھ زیادہ ہی جذبے سے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ کے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی ہے مجھ پہ کہ عید کا چاند تو نظر آ گیا، لیکن حج پہ
काबा में, हरम में वो रौनकें नहीं होंगी जो माजी में हम देखते थे, बचपन से देखते आ रहे थे। तो ये गुजारिश मैंने आपकी खिदमत में हदिया कर दी है। ये हदिया करने के बाद मैं अपने दिल का बोझ हल्का महसूस कर रहा हूँ। कोई भी शख्स वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए उसकी जो भी फील्ड है, अगर वो वतन के लिए कोई खिदमत अंजाम देता है तो यकीनन खुशी महसूस करता है। मेरी चूँकि रूहानी खिदमत हैं, एस्ट्रोलॉजिकल खिदमत हैं, ये बात मेरे इल्म में बरसों से थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा जज्बे के साथ मैं आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। और आपसे हदिया करने से पहले मैं वफाकी वज़ीर पीर नूरुल हक साहब की खिदमत में भी ये पेश कर चुका हूँ। अल्लाह करे कि मेरी ये छोटी सी जो गुजारिश है आप सब इसे सुने समझें, और अगर आपको मेरी बात दुरुस्त लगे तो इसके लिए ज़रूर नेशनल असम्बली में करारदाद पेश होनी चाहिए। और अल्लाह करे कि हमारा जब सालगिरह आए 2021 में, तो पाकिस्तान के चांद पे, पाकिस्तान के फ्लैग पे, पाकिस्तान के झंडे पे हिलाली परचम हो, हिलाली चांद हो। आज के लिए इतना ही। शाह ज़िंदानी को इजाज़त दीजिएगा। बशर्ते ज़िंदगी जल्द ही एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।